यसु मसीह के पुरफज़ल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए आज शाम कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए हम देखेंगे। इब्रानियों के नाम का ख़त है, उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। इब्रानियों The book of Hebrews chapter 12 verse 14 उसकी 14वीं आयत। मुक़द्दस कलाम में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। कोई खुदावंद को ना देखेगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। एक आयत है, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। वाकिफ़ है इस आयत से? आप सब पढ़ रखी है, सुन रखी है। अब अगर इन दोनों आयात का मुआजना करवाया जाए तो दोनों आयात में खुदा का मुतालबा डिफरेंट नज़र आता है। बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और यहां पर लिखा है, उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। इसका मतलब है कि खुदा को पसंद आने के लिए हमें ईमान की ज़रूरत है और खुदा को देखने के लिए हमें पाकीज़गी की ज़रूरत है। आमीन। खुदा को पसंद आने के लिए हमारे अंदर फेथ का होना बहुत ज़रूरी है, ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। और ईमान जब बोया जाता है तो टीनी टाइनी होता है, छोटा होता है, बीज होता है, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ वो ग्रो करता है और उसकी रूट्स जो हैं वो फैलना शुरू हो जाती है हमारी ज़िंदगी में, और फिर वो ईमान एक तनावर दरख्त बन जाता है। ठीक है। इसी तरह से खुदावंद को देखने के लिए हमारे अंदर पाकीज़गी का होना नहायत ज़रूरी है। दो काम करने हैं हमें। नंबर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना है। खुदा के खादिम कहते हैं, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो। इसका मतलब है कि पाकीज़गी के साथ साथ मेल मिलाप रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्यों ज़रूरी है ये मेल मिलाप? अगर हम एक दूसरे के साथ रिफाकत नहीं करते, अगर हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप नहीं करते, तो बहुत जल्द हम अपने ईमान से भटक सकते हैं। बहुत जल्द हम खुदावंद यीशु मसीह के फरमुदात से हट सकते हैं। ठीक। इमाल की किताब में लिखा है कि रसूल एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते, रिफाकत करते, रोटी तोड़ते और दुआ करने में मशगूल रहते थे। अब दुआ करना, रोटी तोड़ना उस वक्त मुमकिन होगा जब आपकी रिफाकत बहाल होगी। ठीक। जब आप ईमानदारों के साथ मिलते रहेंगे, जब आप गैदरिंग प्लेस पर इकट्ठे होते रहेंगे। हम तो पाकिस्तान में यहाँ पर सर्विसेज कहते हैं ना कि हमारी इबादत है। बाहर के मुमालिक में वो गैदरिंग भी कहते हैं, मीटिंग भी कहते हैं। वो कहते हैं वी आर गोइंग टू मीट, हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम एक दूसरे को मिल रहे हैं ताकि मिलकर खुदावंद की सिताइश की जाए, उसकी इबादत की जाए। अब मेल मिलाप के साथ साथ जो दूसरी ख़ास बात है जिसके तालिब होना ज़रूरी है वो है पाकीज़गी। और तालिब का मतलब क्या होता है? तालिब का मतलब होता है मुतलाशी होना किसी चीज़ के लिए। और इंग्लिश का वर्ड जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है तालिब के लिए वो है परसू।
اور دوسرا لفظ ہے فالو. We have to keep following the holiness. We have to keep following the sanctification. پرسو کرنا ہے ہمیں, متلاشی رہنا ہے, تلاش کرتے رہنا ہے. ہماری ترجیحات میں جو سب سے اولین بات ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں پاکیزگی کا عنصر موجود ہو. خدا کو پسند آنے کے بعد ایمان ہمیں خدا کے مقبول نظر ٹھہراتا ہے, لیکن پاکیزگی ہمیں خدا کی نزدیکی میں لے جاتی ہے اور موقع دیتی ہے کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں. آمین. اب یہ بات ترجیحات کی ہے. مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے, جو نجس ہے وہ نجس ہی, جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. پریفرنسز, ترجیحات. ہماری پریفرنس کیا ہے؟ ہم کس بات کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا اولین مقصد کیا ہے؟ پاک ہونا یا نجس ہونا؟ آج کے اس دور میں, بے دینی کے دور میں, جب تسلنیکیوں کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے بے دینی کا دو بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے, مگر ایک روکنے والا ہے, روح القدس, اور جب تک وہ موجود ہے روکے رہے گا. ٹھیک. کیا خیال کرتے ہیں آپ ہنوک کا دور کیسا ہوگا؟ لکھا ہے ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور پھر وہ کبھی نظر, خدا نے اس کو اٹھا لیا. He was transited, he was lifted up, اٹھا لیا گیا. کیسا دور ہوگا ہنوک کا؟ بڑا اچھا دور ہوگا. سارے خدا کے ساتھ چل رہے ہوں گے؟ ہرگز نہیں. حالات اس وقت بھی گمبھیر تھے, حالات اس وقت بھی اچھے نہیں تھے, بے دینی اس وقت بھی اسی طرح سے تھی, لیکن ہنوک کی ترجیحات کیا تھیں؟ ہنوک کس چیز کا متلاشی تھا؟ ہنوک کس چیز کا طالب تھا؟ آج ہماری پریفرنسز کیا ہیں؟ آج ہم کس بات کے طالب ہیں؟ کس چیز کے طالب ہیں؟ لکھا ہے اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. یاد رکھیے, نئی پیدائش سے ہماری فطرت بدل جاتی ہے. راست باز ٹھہرائے جانے سے ہمارا مرتبہ تبدیل ہوتا ہے. لیپالک ہونے سے ہماری حیثیت بدل جاتی ہے, اور پاک ٹھہرائے جانے سے ہمارا کردار بھی بدل جاتا ہے. ہیلیلویا. سو پاکیزگی کا زندگی میں ہونا از ویری مچ امپورٹنٹ. بہت اہم بات ہے یہ. اور پاکیزگی سے راست باز ٹھہرائی گئی زندگی کا پھل ضرور ظاہر ہوتا ہے. اب یہ میں اس پاکیزگی کی بات نہیں کر رہا یا اس راست بازی کی بات نہیں کر رہا جو ہماری اپنی راست بازی, کیونکہ کلام میں لکھا ہے ہماری اپنی راست بازی جو ہے وہ خدا کے نزدیک ناپاک لباس کی مانند ہے. ٹھیک. ہماری اپنی راست بازی خدا کو نہیں چاہیے. ہماری اپنی راست بازی میں ریاکاری موجود ہے, ہپوکریسی موجود ہے, اور ہپوکریسی خدا کو پسند نہیں ہے. ریاکاری خدا کو پسند نہیں. ریاکاری پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایک محاورہ کہا جاتا ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. ہم اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں. ٹھیک. جو ہم باہر سے دکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم اندر سے نہیں ہوتے. یہ ہے ریاکاری, یہ ہے ہپوکریسی, اور خدا کو ہپوکریسی پسند نہیں ہے. خدا کو چاہیے کہ ہم جیسے اوپر سے دکھ رہے ہیں ایسے اندر سے بھی دکھیں. ٹھیک. سو ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا منجی پاک ہے. آمین. اس لیے کہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں, جس کے ہم پیروکار ہیں, وہ خود پاک ہے. اور یوحنا کی انجیل 10ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے باپ نے اسے مقدس ٹھہرایا ہے. باپ نے اسے مقدس ٹھہرایا ہے.
اور پھر یوحنا 19ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے اس نے خود اپنے آپ کو مقدس کیا. اور پھر پہلا پطرس 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے اس کے لوگوں نے اس کو مقدس جانا. یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. پھر پہلا تسلنیکیوں 3 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے خدا کی مرضی ہے کہ ہر ایماندار بھی مقدس ہو. یہ خدا کی مرضی ہے ہمارے لیے کہ ہم مقدس ہوں. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ تقدیس ہے کیا چیز. ہولینس، پیوریفیکیشن، سینٹیفیکیشن، یہ ہوتی کیا ہے؟ سن لیں، اپنے جوہر کے لحاظ سے پاکیزگی اور تقدیس ایک ہی چیز ہے. اور تقدیس کے جو بنیادی معنی ہے وہ ہے الگ کرنا. کیا؟ الگ کرنا، علیحدہ کرنا، مخصوص کرنا. اور یہ کام روح القدس کے بغیر کوئی اور کر نہیں سکتا. آمین. آئیے ذرا دیکھیں زبور نمبر 4 اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے. زبور نمبر 4 اس کی 3 آیت. خداوند نے دیندار کو خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. الگ کر رکھا ہے. جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، مقدس کر رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ گناہ سے بچا رہے، تاکہ وہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے الگ زندگی گزارے. اب الگ ہونے سے مراد کیا ہے؟ جب ہم پہلا پطرس کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے. تو اگر ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، دنیا سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، تو کیا اس طرح سے پاکیزگی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے. ایک شخص آئسولیشن میں چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے. کیا اس طرح سے وہ پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے؟ کیوں جی؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ لکھا ہے خدا نے دیندار کو اپنے لیے الگ. کس سے الگ کر رکھا ہے؟ دنیا سے. اب اس کو دنیا میں تو رہنا ہے لیکن دنیا جیسا نہیں بننا. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وی آر ویری مچ کلچر لورز. ہمیں اپنی ثقافت سے بڑی محبت ہے، بڑا انس ہے ہمیں اپنی ثقافت سے. ہم اپنے کلچر کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنی روایتوں کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنی رسومات کو چھوڑ نہیں سکتے. اور ہم کہتے ہیں جب تک ہم اپنے آباء و اجداد کی اس بات کو پورا کر نہیں لیتے جو وہ کیا کرتے تھے، اس وقت تک ہمیں تسکین نہیں ملتی، ہمیں صدق نہیں ملتا. جب تک ہم اپنے کلچر کو فالو نہیں کرتے، جب تک ہماری ثقافت پوری نہیں ہو جاتی، ہمیں سکون نہیں مل سکتا. لیکن لکھا ہے خدا نے راست باز کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. ہمیں الگ رہنا ہے. اس دنیا میں تو رہنا ہے لیکن اس دنیا کی مانند نہیں بننا. رومیو کے خط میں لکھا ہے 12ویں باب کی 13ویں آیت میں اس جہان کے ہم شکل بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بھی بدلتے جاؤ. ہمیں اس جہان کے ہم شکل بننے کی ضرورت نہیں ہے اور خداوند کی حضوری کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی خاص بات ہے. اب خدا کی حضوری کا تقدس کیسے پامال ہوتا ہے؟ خدا نے تو ہمیں اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، خدا نے تو ہمیں مخصوص کر رکھا ہے، خدا نے تو ہمیں مقدس کر رکھا ہے تاکہ ہم پاکیزگی کی زندگی گزاریں، تاکہ ہم خدا کا احترام بجا لائیں. لیکن ہم خدا کی حضوری کو پامال کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سادہ سادہ سے ایگزامپلز میں آپ کو دیتا جاؤں گا تاکہ آپ بات کو سمجھتے چلے جائیں. جب خدا کے بندہ موسیٰ کی پہلی دفعہ خدا کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جہاں پر بزرگ موسیٰ کھڑے تھے خدا نے کہا موسیٰ جہاں پر تو کھڑا ہے وہ جگہ
So what to do? تو اپنے جوتے اتار دے, پیچھے کر دے جوتے, کیونکہ جہاں پر تو موجود ہے وہ میری پریزنس ہے. تو میری پریزنس میں جوتوں کو لے کر نہیں آ سکتا. سو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کرتے ہوئے خدا کی حضوری کا خیال نہیں کرتے. پھر عورتوں کا سر پر دوپٹہ رکھنا ڈیورنگ دا ورشپ, عبادت کے دوران, نہایت ضروری ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ ان بہنوں کو کہنا پڑ رہا ہے جو مغربی دنیا میں رہتی ہیں. انہوں نے وہاں جا کر کلچر کو تو اڈاپٹ کر لیا ہے, لیکن بائبل کے کلچر کو شاید وہ بھول گئی ہیں. اور بہت سارے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پاکستانی بہنیں ہیں وہ بھی چرچ کے اندر دوپٹہ نہیں لیتی, اور یہ نہایت افسوس کی بات ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے ان باتوں کے اوپر. ہمارے ایکشنز کیسے ہیں, ہمارے اعمال کیسے ہیں. ہمیں اپنے ایکشن سے بھی خدا کی حضوری, اس کے تقدس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سو میری التماس ہے ان بہنوں سے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتی ہیں, پلیز آپ بائبل کے کلچر کو فالو کریں جو ہمارا اصلی کلچر ہے, کیونکہ اس دنیا کا کلچر, اس دنیا کی ثقافت ہماری ثقافت نہیں. ہمیں بہت جلد اس ثقافت کو چھوڑ کر اپنی اصلی ثقافت کی طرف بڑھنا ہے. آمین, جس کا عکس اس کلام میں موجود ہے. نمبر 3, ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں خداوند کے لیے اس کو پورے دل سے کریں. خدا کے خادم پچھلے دنوں کلام سنا رہے تھے امسیہ کے بارے میں. وہ 25 برس کا تھا اور 29 سال اس نے یروشلم پر حکومت کی. اس نے وہ سب کچھ کیا جو خدا کی نظر میں بھلا تھا, لیکن لکھا ہے کامل دل سے نہیں, پورے دل سے نہیں. ہمیں خداوند کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کو پورے دل سے کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا ہے. یہ بھی ایک بات ہے جو آپ کے وسیلہ سے خدا کی حضوری اور اس کے تقدس کو بحال رکھ سکتی ہے. آمین. پھر اگر کوئی منت مانتے ہیں تو اس کو پورا کریں. منت مانے تو اس کو پورا کریں. اگر پورا نہیں کرتے تو آپ خدا کی حضوری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. حنانیہ اور سفیرہ کی مثال ہمیں ملتی ہے کلام خدا میں. انہوں نے اپنے دل میں ٹھہرایا کہ ہم اپنی جو پراپرٹیز ہیں, جو کچھ ہمارے پاس ہے, ہم اس کو بیچیں گے اور ساری دولت لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیں گے تاکہ وہ خدمت کے لیے جائیں. لیکن جب بک گیا, پیسہ آیا, پیسہ چیز ہی ایسی ہے, جب پیسہ آیا تو دل بدل گیا, سوچیں بدل گئیں, خیالات بدل گئے, اور پھر کچھ اپنے لیے بھی اپنا بھی سوچ لیا کہ بات چوسی کی کریں گے. جب سارا رسولوں نے دیتا تو پھر کھان پین کتوں ہونا ہے, ہماری جو ضروریات ہیں وہ پوری کہاں سے ہوں گی. اور پھر نتیجہ کیا نکلا, اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے. یہ نہ ہوئے کہ پہلے کہندے رہو خداون معجزہ کر دے, تیرے نا دی دیکھ دینی ہے, تے جے معجزہ ہو جائے تو مڑ کے کہنا کیڑی دیکھ. We have to be careful. ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہے, ہمیں خبردار رہنا ہے. کلام میں لکھا ہے جب اپنی منتیں مانو تو ان کو پورا کرو. یہ بھی ایک طریقہ ہے خدا کے احترام کو, خدا کے تقدس کو بحال رکھنے کا. پھر عبادت میں بیٹھے ہوئے فزیکلی ہم موجود ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر آؤٹ ہوتے ہیں. جسم موجود ہوتا ہے, مینٹلی آؤٹ ہوتے ہیں, ہم کہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, کہیں گھروں ہی نہیں آندے ذہنی طور تے, وہ جسمانی طور تے بیٹھے ہوندے ہیں. سو ایسی عبادات خدا کو نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہے ہم خدا کا احترام نہیں بلکہ خدا کی انسلٹ کر رہے ہیں, اور یہ انسلٹ والی بات ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ آپ کو کوئی بات کہتا ہے
اور آپ اس کی بات نہیں سنتے. وہ ایک دفعہ کہے گا, 2 دفعہ کہے گا, 3 دفعہ وہ جھنجھوڑنا شروع کر دے گا تانوں کہ میری بات کیوں نہیں آپ سن رہے, تو تسی اگوں نوں کھچ کے پینا ہے. ایسے ہی ہے. اور جب آپ بچے کو بلا رہے ہوں گے کہ بیٹا گل سن, میری بات سنو ذرا, یہ کام کر کے آؤ, تو بچہ تانوں اگنور کری جائے تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ غصہ آتا ہے, ڈنڈا پکڑتے ہیں کہ اس کی ذرا پھینٹی لگائیں اس کو اچھے طریقے سے. تو کیا خیال کرتے ہیں جب آپ خدا کی حضوری میں فزیکلی موجود ہو کر مینٹلی اپسیٹ ہوتے ہیں, مینٹلی آؤٹ ہوتے ہیں, مینٹلی آپ وہاں پر موجود نہیں ہوتے, کیسا لگتا ہے خدا کو؟ خدا کو کیسا لگتا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ کئی ایڈے چنگے ہوندے نے کہ پہلے ورشپ ہوندی ہوئے گی تو بڑے انتھیوزیسٹک اور بڑے پرجوش جناب تالیاں مارن گے, گیت گان گے, تو جویں کلام شروع ہوندا انہوں نے نیند آنی شروع ہو جاندی. خدا کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اس کے بارے میں؟ خدا آپ سے میٹنگ کرنے کے لیے اترتا ہے. آمین. خدا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اترتا ہے, آپ سے ملنے کے لیے اترتا ہے, اور جو آپ سے ملنے کے لیے اترا ہے, آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے اترا ہے, آپ اس کے ساتھ نہ بات کر رہے ہیں نہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. کون لوگ ہیں آپ؟ کیوں آئے ہیں آپ اس کے حضور میں؟ اس کی حضوری کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے. یہ تقدیس کا حصہ ہے, یہ پاکیزگی کا حصہ ہے. آمین. تقدیس کے ذرائع کیا ہیں؟ What are the sources of sanctification؟ ذرائع کیا ہیں؟ نمبر 1, پہلا ذریعہ خدا کا کلام. اگر ہم خدا کے کلام کے ساتھ پیوستہ رہیں گے تو ہماری زندگی میں پاکیزگی کا عمل جاری و ساری رہے گا. ہم ہر روز پیور ہوتے چلے جائیں گے, ہم ہر روز پاک ہوتے چلے جائیں گے, ہم ہر روز کامل ہوتے چلے جائیں گے. یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے فرمایا, اگر تم مجھ میں قائم رہو, میری باتیں تم میں قائم رہیں, تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا. نمبر 2, کون سی چیز ہے جو ہماری زندگی میں پاکیزگی کو لے کر آتی ہے؟ وہ ہے یسوع مسیح کا خون. آمین. جو ہماری زندگی میں پاکیزگی کو لاتا ہے. اور جب کبھی آپ اپنے آپ کو تھوڑا فیل کریں کہ روحانی طور پر ڈاؤن ہو رہے ہیں, تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, آپ یسوع مسیح کے لہو کو پکارنا شروع کر دیں. وہ آپ کو بوسٹ اپ کرے گا. آمین. وہ آپ کو انرجائز کرے گا, وہ آپ کو بحال کرے گا. اور پھر وہ مسیحی, وہ کلیسیائیں جو پاکشاہ سے محروم ہیں, زندگی کی کبھی محرومی جائے گی نہیں. کبھی بھی وہ پاکیزگی میں کامل نہیں ہو سکیں گے, کبھی وہ پاکیزگی میں بڑھ نہیں پائیں گے. اس لیے پاکشاہ کا لینا بہت ضروری ہے. نمبر 3, پاکیزگی کے لیے تنبیہ کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم درست راہ پر چلتے رہیں, ہم کاملیت کی طرف بڑھتے چلے جائیں, ہمارا کاملیت کی طرف جو سفر ہے وہ رواں دواں رہے, تو پھر ہماری زندگی میں تنبیہ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ تنبیہ 2 طرح سے ہو سکتی ہے, ایک خدا کی طرف سے اور دوسری اسپرچول مینٹور کی طرف سے. ہر کلیسیا کا, ہر شخص کا ایک پاسبان ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ اس کی زندگی میں صلاح چلتی رہے. صلاح کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں صلاح کو اس لیے بھی برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمارے قید خانوں کے اوپر جیل لکھا ہوا ہے. باہر کے ممالک میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے جیلوں کے لیے وہ ہے کریکشن سینٹر. کیا؟ کریکشن سینٹر, یعنی ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے. اور اس سے پہلے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ تھا پینیٹینچری. پینیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے سوری ہونا, معذرت کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں آئی ایم سو سوری. پینیٹینچری لفظ استعمال ہوتا تھا کہ شخص جس نے بھی برا کیا ہے یا غلط کیا ہے وہ اپنے اندر ہی اندر اس بات پر شرمسار ہے, اور پھر انہوں نے اس کو اور ماڈرنائز کر کے کریکشن کا نام دے دیا کہ اب یہ پینیٹینچری نہیں بلکہ کریکشن سینٹر بن گیا ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ کریکشن ہوتی اس طرح سے ہے کہ اس کریکشن کے اندر تنقید اس طرح کی شامل ہوتی ہے, یا اس طرح سے لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ اسلام ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. تو اصلاح کی جائے,
तनकीद की जाए, लेकिन इस तरह से की जाए कि अगला बंदा उसको कबूल करे, एक्सेप्ट करे और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाए। सो तंबी का होना हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 4, हमें अपने आप को खुदा के हवाले करना है। हमें अपने आप को खुदा के हवाले करना है। ये भी तकदीस का एक सोर्स है, एक ज़रिया है कि हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें और वो खुद हमें बनाए, खुद हमें संवारे, खुद हमें पॉलिश करे, खुद हमें दुनिया से अलहदा करे। और नंबर 5, सेल्फ कंट्रोल हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, जो आज़ाद मर्ज़ी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका ताल्लुक़ हमारी फ्री एजेंसी के साथ है, आज़ाद मर्ज़ी के साथ है। क्योंकि हम आज़ाद मर्ज़ी रखते हैं, इसलिए हमें सेल्फ कंट्रोल के बारे में भी पता होना चाहिए। ज़ब्त नफ्स जिसे बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब क्या तकदीस का अमल वक्ती अमल है या ये वन टाइम अमल है कि एक दफ़ा ज़िंदगी में हुआ और बस दैट्स ऑल? जैसे निजात का तजर्बा हमें एक दफ़ा हो जाता है, इसलिए हमें बार बार निजात पाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसका जवाब ये है कि तकदीस का अमल जो है वो ग्रेजुअल है, बतदरीज चलता रहता है। ये एक तदरीजी अमल है। ग्रेजुअली हमारी ज़िंदगी में सेंटिफिकेशन होती और हमें हर रोज़ इसके लिए खुदा के हुज़ूर झुकने की ज़रूरत है, ताकि हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में ये अमल होता चला जाए और हम खुदा के हुज़ूर से बरकत पा सकें। आमीन। पाकीज़गी के नताइज क्या बरपा होते हैं? नंबर 1, पाकीज़गी के वसीला से हम मसीह में कामिल होते हैं। क्या होते हैं? हम मसीह में कामिल होते हैं। नंबर 2, हमें पाकीज़गी का जो फल मिलता है उससे हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है, शादमानी आ जाती है ज़िंदगी में। पाकीज़गी के फल के वसीला से गो हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस रहते हैं, गो मुसीबतें रहती हैं, लेकिन हम अफसुर्दा नहीं होते। हम तमाम तरह के हालात में भी किसी भी तौर पर ताज्जुब नहीं करते कि हम पर कोई अजीब चीज़ वाक़ई हुई है, बल्कि हम रोज़ बरोज़ जैसे जैसे दुखों में से गुज़रते हैं हम खुशी मनाते हैं। इंग्लिश में मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि ऑल्दो वी हैव बिन थ्रू और वी आर गोइंग थ्रू द हेल येट वी स्टिल स्मेल्स लाइक हेवन। बुरे हालात से दो चार होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम में से आसमान की खुशबू आती रहती है। आमीन। अब क्या आपकी रूह में पाकीज़गी की तड़प मौजूद है? दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस। क्या हम पाकीज़गी के लिए तड़पते हैं? क्या हम तकदीस के लिए तड़पते हैं? क्या हम बेऐब होने के लिए तड़पते हैं? क्या हम मसीह की मानद बनने के लिए तड़पते हैं? क्या हम खुदा के बेटे के हम शक्ल होने के लिए तड़पते हैं? किस तरह की तड़प हमारे अंदर मौजूद है? लिखा है उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। हमारे अंदर कौन सी तड़प है, कौन सी तलब है, कौन सी परसुएशन है, किस चीज़ को परसू कर रहे हैं हम? हमें पाकीज़गी की तरफ दौड़ लगानी है, हमें रास्तबाजी की तरफ दौड़ लगानी है, और ये वो पाकीज़गी है, ये वो रास्तबाजी है जो यीशु मसीह के तोफ़ैल हमें मुफ्त दरकार है, मुफ्त हासिल है। आमीन। सो हमें इस पाकीज़गी में भरना है और उस पाकीज़गी को लेते हुए खुदावंद में कामिल होते चले जाना है, ताकि फिर जब वक्त आए तो हम खुदा को रूबरू देख सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।